नाज़रीन, नेतन्याहू के दौरे के बाद देयर आर हाईएस्ट थ्रेट्स ऑफ वॉर, और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी वो ऑलमोस्ट जब एग्जॉस्ट कर चुकी हैं। जो रीजन ने ईरान को चीजें कन्वे करना थी, जो ईरान ने रीजन को कन्वे करना थी, जो रीजन ने अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश की, वो तो सारा काम हो चुका है। मुलाकातें भी हो चुकी हैं, फोन कॉल्स भी हो चुके हैं, और इंतहा दर्जे की कोशिश भी कर ली गई है। ऑल्दो कि अभी भी रीजन कोशिश करता रहेगा, आखिरी मिनट तक कोशिश करता रहेगा, और फिर ड्यूरिंग द वॉर भी आपको पता है कि कम्युनिकेशंस होती रहती हैं कि इस जंग को अब रोका जाए, तो वो ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो एफर्ट्स हो सकती थी वो कर ली गई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सूरत हाल एग्रीमेंट के करीब तर भी नहीं गई है। एग्रीमेंट होता हुआ तो दूर की बात है, एग्रीमेंट के करीब तक भी जो बात है अभी तक नहीं गई है, बल्कि मामलात जो वो जंग के ज्यादा करीब हुए हैं। अब जो खबर आ रही है वो खबर बहुत बड़ी है, अगले चंद घंटे बड़े क्रूशल होने जा रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका, ट्रंप ये फैसला करने जा रहा है अगले चंद घंटों में कि वो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रीजन में भेजेगा या नहीं भेजेगा, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। और ईरान का इसके जवाब में क्या स्टेटमेंट आया? ईरान ने कहा है कि अगर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका रीजन में भेजता है तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हम इसको कैसे रीड करेंगे, हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये एक कंफर्म स्टेप है टुवर्ड वॉर। इसके बाद हमें मुकम्मल तौर पर अंदाजा हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाएगा, 100% यकीन हो जाएगा, कोई डाउट भी है तो वो हमारा दूर हो जाएगा कि अब मामला जंग ही की तरफ जा रहा है, तो फिर हम बिल्कुल दूसरे अंदाज में बिहेव करेंगे। तो अगले चंद घंटे जब वो बड़े क्रूशल होने जा रहे हैं। ट्रंप ने ये फैसला करना है अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा या नहीं भेजेगा, और अगर भेजेगा तो ईरान ये कह रहा है कि फिर इसे हम एक कंफर्म स्टेप टुवर्ड्स वॉर समझेंगे। रशिया की क्या स्टेटमेंट आई है? रशिया ने कहा है कि हम रूल आउट नहीं करते ईरान पर हमले को, यानी देयर इज पॉसिबिलिटी, देयर इज अ रिस्क के ईरान पर हमला हो सकता है। ये रशिया की स्टेटमेंट आ रही है। चाइना जो है वो सामने आया है, और चाइना जो है एक तो उसने इजराइल की मुखालफत की है, रिजेक्ट किया है इजरायली इकदामात को जो वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल कर रहा है, फलस्तीनियों के साथ अपनी पोजीशन वाज़े की है। दूसरा, क्यूबा के हवाले से भी चाइना स्टेटमेंट जारी किया है। चाइना ने कहा है कि हम क्यूबा के मुकम्मल तौर पर साथ खड़े हैं, और जो नेवल ब्लॉकेड करके क्यूबा को कोलैप्स करने की जब वो कोशिश की जा रही है, इसको हम अपोज करते हैं। और चाइना ने तो यहां तक कहा है, क्यूबा की कुछ लैंड ऐसी है जहां पर जो अमेरिका के कंट्रोल में है, तो चाइना ने यह कहा है कि फौरी तौर पर अमेरिका उसको क्यूबा के लोगों के हवाले करे और क्यूबा की जो टेरिटरी है उसको लीव करे इमीडिएटली। एप्स्टीन का जो स्कैंडल है उसमें और बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से। इससे पहले जो अमीराती ऑफिशियल्स हैं उनके नाम सामने आए, अब जो दोहा ऑफिशियल्स हैं, कतरी ऑफिशियल्स हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, एप्स्टीन ने यह कोशिश की कि वो दोहा और तल अवीव को करीब करे और एक ऐसा अरेंजमेंट करे कि कतर इजरायली मफादात के लिए काम करे, और उसके बदले में कतर के जो ताल्लुकात है वो अमेरिका के साथ और मजीद अच्छे और मजबूत करवा दिए जाएं। ये एप्स्टीन जब उसके लिए काम कर रहा था, लेकिन दोहा ने इजरायली मफादात के लिए काम करना जब मुनासिब नहीं समझा और वो उस ट्रैप के अंदर नहीं आए। लेकिन डिफरेंट ईमेल्स डिफरेंट ऑफिशियल्स के साथ जब वो सामने आ रही हैं। सूडान से जो खबर नाज़रीन सामने आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, और वो ये है कि सूडान में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। हम ये बात कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया, टर्की एंड मिस्र, ये तीन ऐसे मुल्क हैं जो सूडान के अंदर इक्वेशन को तब्दील करने के लिए बहुत ज्यादा मुतहद हो गए हैं, एक पेज के ऊपर हैं। और इसका आगाज हुआ जो यमन में जो कार्रवाई हुई सऊदी अरेबिया के खिलाफ, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने फिर दूसरी अप्रोच ली, और हमने आपको बताया कि अब यमन के बाद जो अगली बारी है वो सूडान की है। सूडान में ये सारी इक्वेशन जब बदली जाएगी और यूएई और इजराइल का जो अलायंस है उसको वहां पर डिफीट किया जाएगा। तो अब वहां से वो खबर आना शुरू हो गई है, यानी जिस इक्वेशन की तब्दील होने की हम बात कर रहे थे वो हो रही है। सूडान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वी आर मूविंग टुवर्ड अ सिचुएशन, अ फेज, कि जिसमें हम इंटायर जो नेशनल टेरिटरी है उस पर कंट्रोल हासिल करने जा रहे हैं, यानी आरएसएफ को मुकम्मल डिफीट होने जा रही है। आरएसएफ जिसको गल्फ एक कंट्री और इजराइल सपोर्ट करता है, उसको मुकम्मल तौर पर डिफीट होने जा रही है। इंटायर जो नेशनल टेरिटरी है, सिविल वॉर में क्या होता है, सिविल वॉर में यही होता है ना कि मुल्क 2 या 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक ग्रुप एक हिस्सा लेकर बैठा हुआ है, दूसरा ग्रुप दूसरा हिस्सा लेकर बैठा होता है, यही सिविल वॉर में होता है ना। तो इंटायर नेशनल टेरिटरी से मुराद यह है कि मुल्क एज अ स्टेट और एक हुकूमत, एक कैपिटल और एक फंक्शनिंग स्टेट के तौर पर जब वापस आ रहा है,
اور دوسرے گروپ کو جب مکمل شکست ہونے جا رہی ہے. اور ساتھ جو سوڈان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افریقن یونین سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری جو ممبرشپ ہے جو کہ سسپینڈ کر دی گئی تھی، افریقہ میں آتا نا سوڈان، تو افریقن یونین نے ممبرشپ سسپینڈ کر دی تھی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ممبرشپ جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کی جائے. تو دیٹ مین کہ سوڈان ایز اے اسٹیٹ، ایز اے فنکشننگ اسٹیٹ، جس کی ایک گورنمنٹ ہو، جس کی ایک ٹیریٹری ہو، جس پر گورنمنٹ کا کنٹرول ہو اور ایک منظم طریقے سے معاملات چل رہے ہوں، اس کی طرف جب واپس آ رہا ہے تو یہ بڑی ہی خوشائند خبر ہے. اور پھر دیکھیے کہ اس میں یعنی سعودی عربیہ، ٹرکی اور مصر قریب آئے ہیں تو انہوں نے طاقت کا توازن یہاں پر بدل کے رکھ دیا. اب دیکھیے یو ای کے لیے جو ایئر سپیس ہے وہ یہاں پر بند کر دی گئی، پہلے سعودی عربیہ نے کی، پھر سعودی فارن منسٹر جب وہ مصر پہنچے اور اس کی تھوڑی دیر بعد مصر نے اناؤنس کر دیا کہ ہم یو ای کے لیے ایئر سپیس بند کر رہے ہیں. ساتھ ہی صومالیہ نے کہا کہ ہم ایئر سپیس بند کر رہے ہیں. تو اس سے جو سپلائی لائن تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی یو ای کی. اور اس کے ساتھ ٹرکی جو ہے وہ ڈائریکٹلی سامنے آیا اور ٹرکی نے مصر کی بیسز کو استعمال کرتے ہوئے ڈائریکٹلی جو ڈرونز ہیں وہ آر ایس ایف کے پر جب وہ لانچ کرنا شروع کیے تو اس اتحاد نے ایکویشن بدل دی. تو اب یہ اتحاد اور بھی بہت ساری جگہوں پر ایکویشن جو بدلنے جا رہا ہے. 4 ایسے ملک ہیں او آئی سی کے جن کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے پچھلے 25 سالوں میں، اور اب ان کو ایک بار پھر یونائٹ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، سٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک فنکشننگ سٹیٹ کے طور پر جو کوشش کی جا رہی ہے. سوڈان، اس کے بعد لیبیا میں اس وقت ٹرکی بہت زیادہ انوالو ہے کہ وہاں پر 2 گورنمنٹس ہیں لیبیا میں، تو وہاں پر 1 گورنمنٹ اور 1 سٹیٹ اور ایک فنکشننگ سٹیٹ، اور ایسا جو ہے وہ لیبیا کو دوبارہ بنایا جائے. اس کے لیے بہت زیادہ ٹرکی یعنی وہاں پر سر فہرست ہے اور باقی ملک پھر ساتھ ہیں. اس کے علاوہ جو صومالیہ اور صومالی لینڈ، وہ ایشو بھی اب ریزالو کرنے کے لیے سارا اتحاد ہو رہا ہے. سیریا کو ایک سٹیبل کنٹری اور ایک فنکشننگ سٹیٹ کے طور پر آگے بڑھانے کے لیے اس پر کام ہو رہا ہے. اور اسی درمیان 2 اور ملک ہیں جس میں عراق اور یمن. عراق کو بھی ایک یعنی عراق میں ظاہر ہے ایک گورنمنٹ موجود ہے اور ٹھیک ہے وہ جیسے بھی ایک کام کر رہی ہے، لیکن اس کو ایک مزید سٹیبل کرنے کے لیے وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے. اور یمن کے حوالے سے ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر ایک طرف انصار اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی یہ جو یہاں پر فائٹ ہو رہی تھی ایس ٹی سی کی تو انصار اللہ خاموش رہے ہیں اور سعودی عربیہ اور ایران کے رابطے ہو رہے تھے اور ایران کے انصار اللہ کے ساتھ ہو رہے تھے. تو یعنی ایس ٹی سی کے خلاف سعودی عربیہ لڑ رہا تھا اور یمن بالکل خاموش، انصار اللہ خاموش بیٹھا رہا. تو کہیں ایک پس پردہ ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ کہیں وہاں ڈیولپ ہوئی ہے. تو ابھی یہ ٹرکی اور مصر اور یہ سارے ملک جو ہیں وہ انصار اللہ خلاف نہیں جا سکتے ہیں. تو وہاں پر آنے والے دنوں میں کچھ ایفرٹس ہوں گی کہ بھائی وہاں پر بھی آن دا ٹیبل بیٹھ کر کچھ چیزیں جو وہ طے کی جائیں اور اسے بھی ایک کنٹری کے طور پر جو سروائیو کروایا جائے. تو اس تمام ایفرٹس کو رول بیک کرنا چاہتا ہے اسرائیل ایران کو ڈسٹیبلائز کر کے. اگر ایران ڈسٹیبلائز ہو گیا تو پھر یہ ساری ایفرٹس بھی رول بیک ہو سکتی ہیں. سیریا کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے، عراق کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب تنظیمیں اس طرح سے داعش جب نکلی ہے تو داعش صرف عراق تک تو محدود نہیں رہی ہے، نہ شام تک محدود رہی ہے، وہ تو پھر کہاں سے کہاں گئی ہے. یہاں پر جو تنظیمیں نکلیں گی پھر کیا سے کیا ہوگا. تو ریجن جو ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے. جو ملک ڈسٹرائے ہوئے ہیں ان کو بھی سٹیبلائز کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اور اسرائیل ایران کو ڈسٹرائے کر کے ڈسٹیبلائز کر کے ان تمام ایفرٹس کو بھی رول بیک جو وہ کرنا چاہتا ہے. سعودی عربیہ کے فارن منسٹر دیکھیے کہاں پہنچے ہیں. سعودی عربیہ کے فارن منسٹر جو وہ کل ایتھوپیا پہنچ گئے اور ایتھوپیا کے حوالے سے جو خبر آئی تھی، رائٹرز نے یہ خبر دی کہ آر ایس ایف جو ہے اس کے ٹریننگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں ایتھوپیا میں. جو سوڈان میں آر ایس ایف ہے اس کے ٹریننگ سینٹر جو وہ ایتھوپیا میں بنے ہوئے ہیں. تو سعودی فارن منسٹر جو وہ ایتھوپیا پہنچ گئے. تو اب ایتھوپیا کو بھی فیصلہ کرنا ہے، وہ اس الائنس کے خلاف نہیں جا سکتا ہے. اور ایتھوپیا پر یہ بھی پریشر ہے کہ وہ صومالی لینڈ کو تسلیم کرے، لیکن ان ملکوں کا واضح میسج ہے کہ صومالی لینڈ کو کسی صورت ہم تسلیم نہیں کر سکتے. اور چائنا کے فارن منسٹر نے اسپیشلی فلائی کیا. تو یہ چیزیں اس طرح سے ڈیزائن کی جا رہی ہیں، ری شیپ کیا جا رہا ہے ریجن کو. اچھا تو یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر ہم ایران کے نظر سب سے پہلے ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ایران کے حوالے سے دیکھیے، ایران ول ناک دیم ڈاؤن. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ایران کے ساتھ اگر وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں تو ایران کی جنگ ان کو بہت مہنگی پڑنے والی. یہ اتنی بڑی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی مس کیلکولیشن ثابت ہوگی کہ یہ وقت ہی بتائے گا. اچھا ایران نے ناظرین اس جنگ کی تیاری کی ہے بہت لمبے عرصے سے، کوئی 20-25 سال ہیں، 20 سال تو کم سے کم ہیں جب وہ اس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. یہ جب عراق کے پر اٹیک ہوا ہے تو اس کے بعد ایران کو یہ اندازہ ہوا کہ ان پر بھی اٹیک ہوگا، تو یہ تب سے جو ہے وہ ایران اس جنگ کی تیاری کر رہا ہے.
ایران نے ناظرین ایک اور کام کر رکھا ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایران نے اپنے کنٹری کو آلموسٹ 20 سے زیادہ ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس کے اندر، ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر ڈیوائڈ کر رکھا ہے، اور یعنی ڈیفرنٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو وہ انہوں نے بنا رکھے ہیں. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام آج ہی کی جنگ کے لیے ہے جو اگر ہونے جا رہی ہے، تو اسی جنگ کے لیے انہوں نے یہ تیاری کر رکھی ہے. یہ جو ڈیفرنٹ انہوں نے یہ ڈویژن کر رکھی ہے، 20 سے زیادہ یونٹس بنا رکھے ہیں پورے ملک کے، وہ انڈیپینڈنٹلی سروائیو کر سکتے ہیں. یعنی اگر سینٹر سے آرڈر نہیں بھی آ رہے تو بھی یہ جو 20 یونٹس ہیں جو کہ پوری انٹائر ٹیریٹری کو ڈیوائڈ کیا گیا 20 سے زیادہ یونٹس کے اندر، یہ انڈیپینڈنٹلی بیلسٹک میزائلز لانچ کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی بہت بڑا کرائسس سینٹر میں پیدا ہو گیا ہے، حملہ ہو گیا ہے بہت بڑا، یا ایک سینٹرل اتھارٹی کولیپس کر گئی ہے، تو پھر یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے وہ آزادانہ طور پر بھی لڑیں گے. یہ آزادانہ طور پر بھی بیلسٹک میزائل جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں. تو صرف سینٹرل اتھارٹی کو توڑ کر بھی کچھ نہیں ہوگا، بلکہ امریکہ کو یہ تمام کا تمام ایران جو ہے وہ آکوپائی کرنا پڑے گا. اور امریکہ کے لیے ایک اور چیلنج ہے، وہ اس وقت اتفاق کر رہا ہے گراؤنڈ ملیشیا کے اوپر. یہ گراؤنڈ ملیشیا جا کر کنٹرول کرے گی. یہ گراؤنڈ ملیشیا جو وہ IRGC کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ نے اس کا چھوٹا سا مظاہرہ جب وہ غزہ میں دیکھا تھا. غزہ میں اسرائیل نے ایک یہ ملیشیا داخل کی، اور حماس نے سیز فائر کے 72 گھنٹوں کے اندر اندر اس ملیشیا کو فارغ کر دیا. یہ حماس کے سامنے بھی ان کی ٹرینڈ ملیشیا جس کے پاس دنیا کے ایڈوانس ویپنز تھے، وہ حماس کے سامنے بھی ٹک نہیں سکی ہے. تو یہ جس گراؤنڈ ملیشیا کو وہاں پر تیار کر رہے ہیں، یہ IRGC کے سامنے ٹک نہیں سکے گی. تو اس کے لیے امریکہ کو فوج اتارنا پڑے گی اس گراؤنڈ ملیشیا کو سپورٹ کرنے کے لیے اگینسٹ IRGC، جو کہ امریکہ نہیں اتار سکتا. امریکہ اپنی فوج ایران میں نہیں اتار سکتا، اور اگر اتارے گا تو پھر آپ دیکھ لیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو گراؤنڈ میں یعنی ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ جا کر سارا کنٹرول کر لیں گے. اور ایران نے یہ سارے ڈیفرنٹ یہ یونٹس بنا رکھے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی بھی میزائلز لانچ کر رہے ہوں گے. تو ان کو یہ کیسے روکیں گے؟ اچھا، وہاں پر کوئی ایسی کوئک وکٹری نہیں ہے جو ٹرمپ کو چاہیے. ٹرمپ کو ایک کوئک وکٹری چاہیے جو کہ ایران میں ان کو کبھی ملنے والی نہیں ہے. اور جو خود ناظرین اسرائیل نے اپنے نمبرز دیے ہیں کہ ہم کتنا ڈیمیج افورڈ کر سکتے ہیں، خود اسرائیل کے اپنے نمبر جو امریکہ کو دیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم 3 سے 5 دنوں میں میکسیمم 700 بیلسٹک میزائل جو ابزارب کر سکتے ہیں، اور 3 سے 5 دن کر سکتے ہیں. اس سے اگر اوپر معاملہ گیا، اگر 3 to 5 ڈیز میں ایرانین گورنمنٹ از ناٹ ڈیڈ اور ایران از ناٹ کولیپسڈ، اینڈ وہاں سے پھر بھی بیلسٹک میزائل جب فائر ہو رہے ہیں، وی کین ناٹ افورڈ اٹ. تو یہاں پر امریکہ اور اسرائیل کو کیا کرنا ہے؟ 3 سے 5 دن میں ایران کو مکمل ڈسٹرائے کرنا ہے، اور تمام بیلسٹک میزائلز لانچرز اور تمام ڈرونز اور وٹ ایور اس سب کے سب کو 3 سے 5 دنوں میں تباہ کرنا ہے. اسرائیل اور امریکہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی یہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر لیں 3 سے 5 دنوں میں. اور 700 میزائل میکسیمم کیپیبلٹی ہے اسرائیل کی کہ وہ اس کو افورڈ کر لے گا، اس کو ایبزارب کر لے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سب ہوا میں ہوگا. اس کے بعد میں یعنی ان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں رہے گا. اگر ایران اس کے بعد بھی سروائیو کر گیا اور بیلسٹک میزائلز آئے تو پھر نہ ہی امریکی بیسز اس کو روک سکیں گی، نہ ہی اسرائیل اس کو روک سکے گا، نہ ہی امریکی جو بیڑے ہیں اس کو روک سکیں گے. تو US اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کو ناک ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں. یہ ناک ڈاؤن ہے، ناک ڈاؤن کرنا ہے نا 3 سے 5 دن، وہ نہیں کر سکتے. اور بدلے میں ایران جو ہے وہ ان کے بیڑوں کو ناک ڈاؤن کر سکتا ہے، اسرائیلی بیسز کو ناک ڈاؤن کر سکتا ہے، اور امریکی بیسز کو جو ہے وہ ناک ڈاؤن کر سکتا ہے. اور امریکہ کے پاس کوئی ناظرین ماسٹر پلان نہیں ہے. یہ خود امریکی ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فولش وار ہوگی جس کی طرف ٹرمپ بڑھ رہا ہے. کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے کہ جس میں وہ نتائج کو کنٹرول کر کے جنگ میں اتریں. جس بھی جنگ میں یہ جاتے ہیں، جیسے یہ گلف وار ہوئی، جیسے عراق وار ہوئی، ان کو پتا تھا نا کہ بھئی جیسے لیبیا میں ہوا کنٹرولڈ، کہ نتیجہ کیا نکلے گا، یہ کافی حد تک کانفیڈنٹ تھے. تو یہاں پر کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے جو گارنٹی دے سکے کہ ایران کو ناک ڈاؤن کر دیں گے، یہ نتیجہ جو ہمیں چاہیے ہم اس میں سے لے لیں گے. کوئی ان کے پاس ماسٹر پلان نہیں ہے، اور کوئی کوئک وکٹری نہیں ہے، اور ٹرمپ جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ لمبی جنگ کو. اچھا، اگلی بات یہ سنیے، ایران آئل انفراسٹرکچر کو اٹیک کرے گا. جو ملک بھی پارٹیسپیٹ کرے گا
ایران اس کے آئل انفراسٹرکچر کو ہٹ کر سکتا ہے. یہ چیزیں بہت تلخ ہونے والی ہیں آگے. جب یہ جنگ چھڑے گی تو پھر کچھ سے کچھ بھی ہوگا. جو بیسز دیں گے ایران پھر ان پر اٹیک کرے گا اور ان کے آئل انفراسٹرکچر کو بھی جو نشانہ بنا سکتا ہے. اچھا, دوسرا اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں یہ اس وقت بڑی ٹربل میں ہیں اور بہت کچھ سوچ رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بیسز جو ہیں اپنی سٹیبلٹی کے لیے دی تھی, اب یہ بیسز تو ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم بن گئی ہیں, سب سے بڑی ٹربل بن گئی ہیں کہ ان بیسز کی وجہ سے جنگ ہمارے گھروں تک آ رہی ہے. اگر ان ملکوں کے اندر امریکی بیسز نہ ہو تو ان ملکوں کے اوپر کیوں اٹیک ہوگا؟ بھائی یہ بیسز ہیں تو وہاں پر اٹیک ہوگا نا. تو یہ بیسز تو سٹیبلٹی کے لیے دی گئی تھی, اب یہ بیسز جو ہے وہ انہی ملکوں میں جنگوں کی وجہ بن رہی ہیں. یہ امریکہ نے اس ریجن کو دیا ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ جی وہ عراق برا تھا, شام برا تھا, فلانا برا تھا, ان کو ہم نے نیوٹرلائز کیا اور گلف کی سیکورٹی کو یقینی بنایا. تو اب کیا ہے, چلو وہ تو برے تھے تو یہ کیا ہے, یعنی امریکہ نے اس ریجن کو کیا دیا ہے؟ بہت برے طریقے سے امریکہ اس ریجن سے نکلے گا. جیسے برطانیہ اس ریجن سے نکلا, امریکہ بھی اس ریجن سے اس طرح نکلے گا کیونکہ وہ اس ریجن کو کوئی خوشحالی. اچھا, یہ کہتے تھے یہ ایرانین تھریٹ ہے اس لیے ہم نے یہ بیسز دی ہوئی ہیں. اب وہ ریجن والے تو کہہ رہے ہیں ہمیں ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہماری تو ایران سے صلح ہو گئی ہے, تو پھر کس لیے جنگ کرنی ہے؟ ان کا آج تک کا جواز یہی تھا نا. آپ بتائیے جو امریکی فورسز یہاں پر آئی تھیں, جو عراق اور کویت کی جنگ ہوئی ہے, اس میں یہ جو فوجیں امریکہ کی آئی ہیں وہ اس جواز کے ساتھ آئی تھی کہ کویت میں عراق کو ڈیفیٹ کر کے تو یہ واپس چلے جائیں گے. اور اس کے بعد یہ واپس نہیں گئے, یہاں پر بیٹھ گئے کہ فلاں خطرہ ہے, فلاں خطرہ ہے. تو اب سب سے بڑا خطرہ تو ایران کا, یہ کہتے رہے ایران سے تو عربوں کی صلح ہو گئی ہے, اچھے تعلقات ہو گئے ہیں, چائنا درمیان میں موجود ہے ایز اے گارنٹر. تو پھر اب یہ کس لیے ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس؟ اور نیوکلر کے لیے ہر گارنٹی ایران دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ جس ظلم اور زیادتی اور جبر کے ساتھ اور اسرائیلی کٹ پتلی بن کر یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑنے والی ہے, میں آپ کو بتا دوں. اور اسکاٹ ریٹر کیا کہہ رہا ہے؟ اسکاٹ ریٹر کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ ول بی امپیچڈ اینڈ ول گو ٹو جیل. یہ اسکاٹ ریٹر کہہ رہا ہے ٹرمپ اگر اس نے یہ جنگ لانچ کی تو وہ امپیچ ہوگا اور جیل جائے گا. تو یہ چیزیں جو وہ بہت برے طریقے سے بیک فائر کریں گی. اور یہ جو چھوٹا سا اسرائیل ہے نا, یہ ایرانی ہزاروں میسلز کو اور تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈرونز کو یہ افورڈ نہیں کر سکے گا. پچھلی جو انہوں نے جنگ کی ہے اس میں صرف 72 گھنٹوں کے اندر اسرائیل کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی, اور 72 گھنٹوں کے بعد ان کے جنرلز نے کہنا شروع کر دیا تھا اس جنگ کو روکو. اور لاسٹ ٹائم جب انہوں نے ناظرین ایران پر اٹیک کیا ہے تو ایرانی سو رہے تھے, ایرانی اس وقت سو رہے تھے, ان کو آئیڈیا نہیں تھا ان پر حملہ ہونے جا رہا ہے. اس وقت ایرانی سو نہیں رہے ہیں, ان کے ہاتھ جو وہ آن ٹریگر ہیں, وہ بٹن کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پچھلی جنگ اور اس جنگ میں بڑا فرق ہے. سوتے ہوئے پر اٹیک کرنا کوئی اور چیز ہوتی ہے, جو آگے بٹن دبانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور ان کے جنرلز اور کمانڈرز اور وہ سارے الرٹ ہیں, تو پھر کوئی اور چیز ہوتی ہے. دیکھیں جو پچھلی جنگ میں اسرائیل اور امریکہ کی کیلکولیشن تھی کہ تمام ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو جب وہ اٹیک کر دیا, اسیسینیٹ کر دیا, اوپر سے میزل لانچرز کو اٹیک کیا, تو ان کے نزدیک ایران اس کے بعد ہی پیرالائز ہو جانا تھا, جو کہ نہیں ہوا. اور ایران نے پھر جو جواب دیا سو دیا. یہاں تو ایران تیار بیٹھا ہوا ہے, وہ بٹن دبانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو پھر ادھر آپ دیکھیے ناظرین جو جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف ہے, ان کی بیڈ فیتھ ڈپلومیسی آپ دیکھیے. یہ جب سلطنتیں زوال پذیر ہوتی ہیں نا تو پھر آخر میں وہ یہی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں. ان کی آپ بیڈ فیتھ ڈپلومیسی دیکھیے کہ جیرڈ کشنر یہ جو مذاکرات کرنے کے لیے آیا ہے, اس سے پہلے اس نے وہاں امریکہ میں جو ایرانین ڈائسپورا ہے, یہ رضا پہلوی اور یہ سارا جو گینگ ہے, اس کے ساتھ ملاقات کی اور اس میں یہ ڈسکس کیا کہ کیسے ایرانین گورنمنٹ کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. اور پھر اسی ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ آ کر یہ مذاکرات کر رہا ہے, امن کی بات کر رہا ہے. یعنی اس سے بڑا کوئی ہپوکریسی ہو سکتی ہے؟ اور یہ تو امریکہ خود اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے نا, اپنی کریڈیبلٹی کو. اور بھائی اگر ان سے ملنا ہی ہے تو کوئی اور جا کر مل رہے. جو ڈپلومیٹس ہیں جو مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ وہاں پہلے بیٹھ کر کنسپریسی کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو گرانے کی, پھر اسی گورنمنٹ کے ساتھ اگر مذاکرات کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ ان پر ٹرسٹ کرے گی. اور پھر اس کے بعد سٹیو وٹکاف نے کیا کیا, ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر چلا گیا. ایرانی ان کے اوپر ٹرسٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ انتہائی ایک ایسا بیہیویئر ہے جو خود امریکی مفاد میں نہیں ہے. مطلب امریکہ میں کوئی بندہ نہیں ہے جو اور جا کر ملاقات کر سکے.
جنہوں نے ایرانین کے ساتھ آ کر ملاقات کرنی ہے وہ ایئرکرافٹ کیریئر پر بھی جا رہے ہیں، ساتھ ایرانین اس جو ڈائسپورا بیٹھا ہوا ہے رضا پہلوی اور گینگ کے ساتھ جا کر ملاقات بھی کر رہے ہیں کہ کیسے کنسپریسی کرنی ہے، ایرانینز کو ان پر کیا ٹرسٹ ہوگا اور اس مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ریجن کیسے دیکھ رہا ہوگا امریکہ کو، اور چائنا اور باقی دنیا کیسے دیکھ رہی ہوگی۔ تو اب وال اسٹریٹ جرنل ناظرین یہ کہہ رہا ہے کہ پینٹاگن پریپیئر سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر ٹو ڈپلائے ٹو دا مڈل ایسٹ، اور ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، دا ڈیسیژن میں بی ایشوڈ ود ان آورس، اگلے چند گھنٹوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ٹرمپ نے ایئر کرافٹ کیریئر بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، یہ وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے۔ اور ٹرکش میڈیا، پینٹاگن پریپیئرنگ سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر ٹو ڈپلائے ٹو دا مڈل ایسٹ، ٹرکش میڈیا۔ یروشلم پوسٹ، پینٹاگن پریپیئر سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر فار پاسبل ڈپلائمنٹ ٹو دا مڈل ایسٹ، اور یہ میٹر آف اور ہے، چند گھنٹوں میں اس کا ڈیسیژن جب ہو جائے گا، ابھی تک آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ اس وقت یہ جو دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہ ٹریننگ کر رہا ہے، ٹریننگ ایکسرسائزز یہ کر رہا ہے آلریڈی، اور اس ڈپلائمنٹ کی یہ تیاری کر رہا ہے، اور چند گھنٹوں میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ ایرانینز کیا کہہ رہے ہیں؟ ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم دیکھیں گے a confirmed step toward war۔ ہم یہ پہلے آپ کو یہ بات کر چکے ہیں آج سے ہفتہ 10 دن پہلے کہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ امریکہ حملہ نہیں کرتا، تو ایک الٹیمیٹ سگنل یہ ہوگا کہ جب دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر آئے گا تو اس کا مطلب حملہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ایرانیز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفرم سٹیپ ہم اس کو سمجھیں گے، تو پھر وہ اپنی تیاری کو کسی اور درجے کے اوپر لے جائیں گے۔ رشیا، العربیہ نیوز جو سعودی عربیہ کا ہے، وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ رشیا ڈز ناٹ رول آؤٹ یو ایس اسٹرائک آن ایران، دا سچویشن از ڈینجرس۔ رشیا یہ کہہ رہا ہے دیر از پاسبلٹی کہ امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، یعنی یہ خارج از امکان نہیں ہے، حملہ ہو سکتا ہے۔ رشیا کا کہنا بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو صورتحال ہے یہ بڑی الارمنگ ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ریجن میں پریشر ڈے بائی ڈے انکریز کر رہا ہے، کیونکہ روز ملٹری بلڈ اپ جب ہو رہا ہے، امریکہ اور اس کے جو الائز ہیں وہ یہاں پر ملٹری کیپیبلٹیز کو ایشیا اور پیسیفک دونوں کے اندر بڑھا رہے ہیں، جس سے چائنا اور رشیا کو براہ راست خطرہ ہے۔ اور ترکی نے کہا ہے کہ ایران کے بلسٹک میزائل پروگرام کو مذاکرات کا حصہ بنانا، اس کا نتیجہ صرف جنگ نکلے گا، یعنی ریجن نے ایرانی جو پوزیشن ہے اس کو انڈورس کیا۔ ایران کہتا ہے ہم صرف نیوکلیر پر بات کریں گے، رشیا چائنا کہہ رہا ہے ایران ٹھیک بات کر رہا ہے، ریجن کہہ رہا ہے ایران ٹھیک بات کر رہا ہے۔ اگر آپ بلسٹک میزائل پروگرام پر بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ سوائے جنگ کے نہیں نکلے گا، کیونکہ ایران اس کو کبھی مان نہیں سکتا، یہ ان لاجیکل ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ یعنی کہ اس وقت کی بڑی غیر معمولی جو صورتحال ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اور علی لاریجانی عمان اور قطر کے دورے کے بعد واپس پہنچے، اور سب سے پہلے وہ مشہد گئے، دا ہولی سٹی آف ایران، جہاں پر امام رضا کا جو ہولی شرائن ہے وہاں پر وہ گئے ہیں اور انہوں نے حاضری دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایرانینز آر ناٹ ان بنکرز، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ماگا بیس جو ہے وہ ٹرمپ کو کبھی فورگیٹ نہیں کرے گی اگر اس نے ایران پر جنگ چھڑی، کیونکہ ٹرمپ یہ دعوے کر کے آیا تھا، یہ وعدے کر کے آیا تھا کہ وہ جنگیں ختم کرے گا، اور ایران جیسی جنگ میں امریکہ کو لے جانا ماگا بیس ول ناٹ فورگیٹ اٹ۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔